पाकिस्तान में हर 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है और हर 1 घंटे के अंदर एक माँ बच्चे को पैदा करने की कोशिश में अपनी जान दे बैठती है। इसके बावजूद पाकिस्तान में हर साल 6 मिलियन के करीब बच्चे पैदा होते हैं। ये 6 मिलियन कितना बड़ा नंबर है, इसका अंदाजा इससे लगाएं कि न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की कुल आबादी से ज्यादा बच्चे हर साल पाकिस्तान में पैदा होते हैं। इसी तरह ओमान, फिनलैंड, आयरलैंड, लेबनान और नॉर्वे समेत दर्जनों ऐसे ममालिक हैं जिनकी कुल आबादी इतनी नहीं है जितने बच्चे हर साल पाकिस्तान में पैदा होते हैं। ये बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मसला है कि अपनी पूरी तारीख में जियो और मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन ने बेतहाशा सोशल इश्यूज के लिए कैंपेन्स की हैं, कवानीन में तब्दीली के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है। इनमें से हर मसले को जब हमने उठाया, चाहे वो तालीम हो, पानी, मईशत का मसला हो, हर मामले में हमें यह नजर आता है कि जब तक पाकिस्तान में इस बढ़ती हुई आबादी की रफ्तार को कम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफॉर्म नहीं हो सकता और ना कोई मसला खत्म हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये जो 60 लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं, इन 60 लाख बच्चों में से 15 लाख वो बच्चे हैं जो बगैर मनसूबाबंदी के पैदा होते हैं, यानी हर 4 में से एक बच्चा अनप्लान्ड होता है। और ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो मजीद बच्चा पैदा ना करें, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जो तिब्बी तरीके हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल ना करना है। मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 35% शादीशुदा जोड़े कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, जो इस खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। अगर सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल 35% से बढ़ाकर 98% कर दिया जाए तो सिर्फ इसके नतीजे में आबादी बढ़ने की रफ्तार में 25% की कमी वाक़ई हो सकती है। यानी अगर अभी आबादी बढ़ने की रफ्तार तकरीबन 2.5% है तो सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ज़्यादा इस्तेमाल से आबादी बढ़ने की रफ्तार 2% से भी कम हो जाएगी और सिर्फ इस इक़दाम के नतीजे में 2 से 3 साल के अंदर इसके नताइज आना शुरू हो सकते हैं। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान में कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कम क्यों है? जब हमने इस बारे में तफसीली रिसर्च की तो ये मालूम हुआ कि इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। दूसरी वजह यह है कि लोगों के जहन में बहुत सी मिथ्स और मिसपरसेप्शंस हैं, यानी कि गलत तस्वुरात हैं जो इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ जुड़ गए हैं, जिनकी वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद इनके इस्तेमाल करने के नतीजे में उनकी सेहत ख़राब हो सकती है या वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और मसला कॉन्ट्रासेप्टिव्स की दस्तयाबी का है, यानी कि कम कीमत पर ईजीली अवेलेबल होना। और बहुत सारी एनजीओज और हुकूमत इस पर काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी दस्तयाबी अभी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्हीं सब मौज़ूआत पर हम आज की खसूसी ग्रेट डिबेट वक्फा में तफसील से बात करेंगे, क्योंकि वक्फे की अहमियत को समझना ज़रूरी है। यही इस कैंपेन का मकसद है कि आप बच्चे इस तवाज़ुन के साथ पैदा करें जिसकी इजाज़त आपको आपकी सेहत और वसाइल देते हैं, क्योंकि किसी शख्स को यह बताना कि वो 1, 2 या 3 बच्चे पैदा करे ये गलत है। इसलिए लोग अपने लिहाज से खुद ये फैसला करें, लेकिन जितने भी बच्चे वो पैदा करें इसके अंदर मुनासिब वक्फा ज़रूर दें। वक्फे के नतीजे में माँ को सेहतमंद होने का वक्त मिलता है। मेडिकल साइंस हमें ये बताती है कि माँ के लिए बच्चों की पैदाइश में जितना कम वक्त होगा उतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। यानी वक्फा सेहत है, वक्फा ज़िंदगी है, और सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि बच्चे की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा वक्फे के बगैर पैदा होगा तो वो बच्चा भी कमज़ोर होगा, क्योंकि बच्चे की सेहतमंद परवरिश और नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि माँ बच्चे को 2 से 2.5 साल तक अपना दूध पिलाए। इसीलिए हम कहते हैं कि वक्फा सेहत और ज़िंदगी है, जबकि वक्फा ना देना या कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल ना करना बीमारी और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है, जिसकी कीमत पूरी फैमिली को उठाना पड़ती है। क्योंकि वक्फे के बगैर बच्चों की पैदाइश माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ख़तरा है, और इससे होने वाली बीमारियाँ ज़हनी अज़ियत के साथ साथ माली बोझ की वजह भी बन सकते हैं। जबकि मुनासिब वक्फे से जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए माँ और बाप को वक्त मिलेगा। वो बच्चा तालीम हासिल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेगा, एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकेगा और अपनी फैमिली की इकनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। तो वक्फा सेहत और बेहतर ज़िंदगी के साथ साथ खुशहाली भी है, माशी खुशहाली है, और यही वक्फे का वो कॉन्सेप्ट है जिसे समझाना हमारी इस कैंपेन का एक मकसद है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सूबाई वज़राए सेहत, वफाकी वज़ीर सेहत, वज़ीर ख़जाना, मजहबी रहनुमा और डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो और हम इस मसले का हल निकालने की कोशिश करें। और सबसे पहले हम मुफ्ती ज़ुबैर की राय इस पर जानते हैं कि क्या मज़हब ख़ानदानी मनसूबाबंदी और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल से मना करता है या नहीं।
اگر اگلی ولادت میں جان کا خطرہ ہو، عورت کو ناقابل برداشت تکلیف کا اندیشہ ہو، پہلے بچے کی تربیت پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہو، فیڈنگ کے حوالے سے، دودھ کے حوالے سے اگر اگلی ولادت جلدی ہو جاتی ہے، پہلے بچے کی نگہداشت کا معاملہ درپیش ہے، بچے کی صحت کو خطرہ، ماں کی صحت کو خطرہ، زچہ اور بچہ کو کسی قسم کی تکلیف کا اندیشہ ہو، تو اس ایسی صورت کے اندر پریگننسی کو روکنے کی کسی قسم کی تدبیر اختیار کرنا شرعی طور پر جائز ہے. اٹس الاؤڈ ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ. پرسوں کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے کے ایک آرگنائزیشن کے واچ مین چوکیدار کا مسئلہ، ان کی اہلیہ بستر پہ لگی ہوئی ہے اور 12ویں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، موت و حیات کی کشمکش کے اندر عورت ہے. کہاں سے شریعت یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ہر صورت کے اندر اس طرح آزار کی بنیاد پر، ریزنز ہونے کے باوجود، بیماریوں اور میڈیکل کے مسائل ہونے کے باوجود بھی آپ بغیر کسی وقفے کے بچے پیدا کرتے چلے جائیں؟ یہ شریعت کی ڈیمانڈ نہیں ہے. عورت ایڈمٹ ہے، ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، وبائی امراض کا زچہ شکار ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بچے پیدا کریں گے، وقفہ کرنے کی کوئی بات کرے تو کہتے ہیں یہ انگریز کی سازش ہے، یہ کافروں کی سازش ہے، یہ یہودیوں کا معاملہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تولید کی صلاحیت مرد یا عورت سے بالکل یا ختم کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے. وقفہ کرنے کی اجازت ہے. منع حمل کی عارضی تدابیر، کنڈوم کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، ٹیبلٹ کے ذریعے، کوئی بھی راستہ اگر عارضی تدبیر کے طور پر اختیار کیا جائے، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، وہ الاؤڈ ہے. اس کے علاوہ پچھلے سال اسلامی نظریاتی کونسل اور پاپولیشن کونسل کے مشاورتی اجلاس کے بعد مختلف مکاتب فقہ کے جید علماء کرام نے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ بچوں کی صحت کے تناظر میں والدین کا فرض ہے، اور اگر جان کو خطرات سمیت دیگر مشکلات ہوں تو کانٹرسیپٹیوز کا استعمال اور مناسب وقفہ شرعاً جائز ہے. تو علماء کی رائے اس حوالے سے کیا ہے وہ آپ نے جانی. وزراء حکومت کیا کہتی ہے، انٹلیکچوئلز اور جو میڈیکل ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس ڈیبیٹ میں، وقفہ کی ڈیبیٹ میں آج ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد روئے صاحب نے، میرے لیفٹ پہ موجود ہیں، سماجی کارکن ہے، اس حوالے سے بڑی ایک مؤثر کیمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شہزاد روئے، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر IBA. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر طالب لاشاری صاحب، جو کہ مشیر پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سندھ ہے. بہت بہت شکریہ لاشاری صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. میرے رائٹ پر موجود ہیں سید مصطفیٰ کمال صاحب، وفاقی وزیر نیشنل ہیلتھ سروسز. مصطفیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر یاسمین قاضی صاحبہ، پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں، صبرا ہیں QZ کیٹلسٹ کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ عمران نذیر صاحب، جو کہ وزیر صحت ہیں، وزیر صحت اور وزیر پاپولیشن ہیں پنجاب کے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اس کے علاوہ وائر لنک ہمیں جوائن کریں گی انیلا دورانی صاحبہ، سیکرٹری پاپولیشن اینڈ ویلفیئر خیبر پختونخوا. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی زیبا ستار صاحبہ، کنٹری ڈائریکٹر ہیں پاپولیشن کونسل کی. اس ڈسکشن اور ڈیبیٹ وقفہ میں ہمارے مہمانوں سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ لاکھوں بچے ہر سال بنا منصوبہ بندی کے پیدا ہوتے ہیں. شرح پیدائش 3.6 بچے فی خاتون اور مانع حمل ذرائع کے استعمال کی شرح 35% ہے. حکومت کو غیر مطلوب بچوں کی پیدائش کم کرنے کے لیے دو کیا اہم اقدامات کرنے چاہیے. لیکن میں چاہوں گا کہ ہم نے کیونکہ علماء کی ایک رائے سنی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی رائے امپورٹنٹ ہے یہ جاننا، کیونکہ کچھ مسپرسیپشنز، مسکنسیپشنز اور متس ہیں کانٹرسیپٹیوز کو لے کر. کیونکہ جیسے ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ نمبر بتایا ہے کہ ہر سال اگر 60 لاکھ بچہ پیدا ہوتا ہے، 15 لاکھ جو ہے وہ فیملی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی سائز محدود رہے لیکن ہو نہیں سکتا. تو بتائیے کہ سب سے پہلے میڈیکلی متس اور مسپرسیپشنز کیا کیا ہے کانٹرسیپٹیوز کو لے کے. کیونکہ کوئی کہتا ہے فیشل ہیئر نہیں ہوگے، فرٹیلیٹی ان کی جو ہے متاثر ہوگی، کبھی بچے نہیں پیدا کر سکیں گے. کیا ہے متس اور کیسے ایڈریس کریں گے اس کو؟ تھینک یو. فرسٹ آف آل یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے پالیسی میکرز اور ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھایا ہے. دیکھیے یہ متس اور جو مس پرسیپشنس ہیں، اس کی ہسٹری ہے ایک کہ پاکستان میں فیملی پلاننگ پروگرام جب شروع ہوا اور ٹارگٹ ڈریون تھا، پوری دنیا میں تھا کہ آپ کو ٹارگٹس دیے جاتے تھے، اس کے جیسے آپ جو ہیں وہ کلائنٹ کو جو ہے نا آپ ایک طرح سے اپنے ٹارگٹس پورے کر رہے ہوتے تھے. جو ویمن چوائس ہے اور ایک انفارمڈ کنسنٹ ہے، یہ تصور آیا جب 1993 میں ICPD کانفرنس ہوئی کائرو میں، جس میں محترمہ ہماری لیٹ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پورا پاکستان کا ڈیلیگیشن لیڈ کیا تھا.
اور اس پہ یہ ڈٹرمن ہوا کہ ایک عورت صحیح فیصلہ اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں جب ہی کر سکتی ہے جب آپ اس کو انفارم کریں. بیکاز ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کلائنٹ ڈزنٹ نو اینی تھنگ, پرووائڈر ہی کو سب پتہ ہے. آپ اس کو بتائیں اور پھر آپ اس کو سپورٹ کریں ٹو چوز اے میتھڈ, اینڈ اف شی فیسز اینی سائڈ افیکٹ تو پھر اس کو بھی آپ سپورٹ کریں. اور اگر وہ چینج کرنا چاہے, جیسے میتھڈ سوئچ ہم کہتے ہیں, جی, اس میں آپ ان کی ہیلپ کریں. دیٹ ڈنٹ ہیپن انفارچونیٹلی. سو ود دا ریزلٹ کہ اگر کسی کو فرض کریے اوویرین کینسر ہو گیا, بریسٹ کینسر ہو گیا, وہ پلس لے رہی تھی, وہ انجیکشنس لے رہی تھی, ہارمونس کے امپیکٹ ہوتے ہیں. دیکھیے یہ کہنا کہ کانٹرسیپٹیو کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں, اٹس ناٹ کریکٹ, بٹ دے آر ویری منیمم. دے کین بی سپورٹڈ بائی گڈ کاؤنسلنگ اور اس کی طرح. لیکن ہوا اوائڈ کیا جا سکتا ہے جی کہ جی کینسر ہو جاتا ہے, جی انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے, انجیکشن Is it لگائے a very بچے common effect? نہیں کینسر از ناٹ نہیں ہے. بہت میں rare یہ ہوگا کہہ نا رہی یہ ہوں تو. کہ وہ جو اگر وہ لنک ہو گیا بیکاز آف ادر موبیڈیٹی, کوئی ضروری تھوڑی نا کہ آپ کانٹرسیپشن, لیکن وہ سب لنک ہو گیا کہ جی ہم نے دوائی کھائی تو یہ ہو گیا, ہم نے انجیکشن لگایا تو یہ ہو گیا, مطلب ایک پورا وہ بیٹھ گیا. لیکن اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں, ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے اف یو ڈو اے گڈ کاؤنسلنگ. یہ میں کہنا چاہوں گی شہزاد, جو ایک فگر بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے باوجود ان میٹ نیڈ بہت ہائی ہے پاکستان میں. یعنی کہ وہ کپل جو تیار ہے, جی, جو نہیں چاہتے اور بچے, ان کے لیے اویلیبل بنانا, اینڈ دیٹس آر فیلئر. جی, آئی ایم سوری, اٹس اے کلیکٹیو فیلئر. جی, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہی ہوں کہ دستیاب ہو, صحیح پرائس پہ دستیاب ہو. بیکاز میں سارے منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سیکرٹری سے میں ایک ہی بات کہتی ہوں, اٹس اے لو ہینگنگ فروٹ. جی, because they are ready. We have to give them good services. 25% تو جو آبادی بڑھ رہی ہے ہر سال, وہ تو آپ ویسے ہی روک سکتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیزائر ہے روکنا. Exactly. اگر آپ 18 to 20% شامل کر لیں, ہم 55 CPR پہ پہنچیں گے, which is a good CPR. مطلب اچھی پروگریس ہے. صحیح. لیکن ہم وہ نہیں کر پائے انفارچونیٹلی. ہمارا اگر CPR بھی بڑھے, انمیٹ نیڈ ہماری صرف اس خطے کے ممالک کا اگر میں جائزہ لوں نا, تو ہمارے یہاں جو پرسنٹیج ہے کانٹرسیپٹیوز استعمال کرنے کی, وہ اگر 35% ہے تو ایران میں 77% ہے, جی ہاں, ترکیے میں 73% ہے, بنگلہ دیش میں تقریباً 63% ہے. تو ہم وی آر فار بیہائنڈ اس خطے میں بھی اور پوری دنیا میں بھی. شہزاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ نے اس حوالے سے بہت کیمپین کیا, آپ کا ایک گانا بڑا فیمس ہے جو اس وقت جاری ہے, اور اس سے لوگوں نے جن لوگوں سے میں نے بات کی وہ ان سے کنیکٹ کر پاتے, کیونکہ اکثر اس طرح کے نیوز شوز ان کو بورنگ لگتے ہیں شاید, لیکن اس گانے کے ذریعے, اس ویڈیو کے ذریعے میرے خیال سے آپ بہت سارے لوگوں تک ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو گانا بنایا ہے, پہلے میں چاہوں گا اس کو ہم تھوڑا سا سن لیں, امپورٹنٹ میسج ہے. ذرا شہزاد روئے کا یہ گانا سنتے ہیں, اس کے بعد اس پر ان سے مزید بات بھی کریں گے. ٹھہر ذرا دم لیں, وقفہ ذرا ہم لیں, خود بھی ذرا جی لیں, اوروں کو بھی جی لینے دیں. ٹھہر, وقفہ ذرا ہم لیں, خود بھی ذرا جی لیں, اوروں کو بھی جی لینے دیں. کم ہے پانی اس دنیا میں جانی, ختم نہ ہو جائے, پی لینے دے, جی لینے دے. جی شہزاد, مجھے ایک بات بتائیے, آپ اس پر ایک عرصے سے کیمپین کر رہے ہیں, آپ نے ابھی بھی کیمپین کی ہے, فرق کیوں نہیں پڑا ہے, مسئلہ کیا ہے, اثرات کیوں نہیں نظر آ رہے, آج بھی ہم 2.5% سے گرو کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن کاؤنسل سے جو ڈاکٹر زیبا ہیں, یاسمین ہیں, باقی جو ہمارے پینلسٹ ہیں, یہ تو بہت ڈیٹیل میں ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو میں جو پرابلمز ہیں, جو ایشوز ہیں, اس پہ تو بالکل بات نہیں کر رہا. میں صرف آج مخاطب ہونا چاہوں گا ہمارے فیڈرل منسٹر, ہمارے پروونشل منسٹر, اور باقی جو دو پروونشل منسٹر اگر آئیں ساتھ آ سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. نہ آ سکے تو ان سے ایک کمٹمنٹ میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس پروگرام کے تحت ہم لے سکیں. وہ یہ ہے کہ ابھی یاسمین نے بتایا کہ 15 لاکھ, آپ نے بتایا 15 لاکھ بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی فیملی پلاننگ ہو جائے. 30% جو کپلز شادی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں 30% ان میں سے کہ وہ یوز کریں کانسیپٹ. کچھ کو اویئرنیس نہیں ہے, کہیں پر اویلیبلٹی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو لو ہینگنگ فروٹ آپ جو کہہ رہی تھی, گرتی ہوئی دیار, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے, جس کو ہم اویئرنیس کہتے ہیں, ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح رجسٹر ہوتا ہے یونین کاؤنسل میں. ہم نے ریکویسٹ کی اور ہم نے کئی میٹنگز کی ہیں چیئرمین نادرا کے ساتھ بھی, اور بہت سپورٹیو رہے ہیں وہ. اب صرف بات یہ ہے کہ ایک آن لائن کورس بن گیا ہوا ہے ڈیجیٹل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے. یہ امان ایک آرگنائزیشن انہوں نے بنایا ہے, اور اس میں ایگزیکٹلی جب نکاح ہوتا ہے, اس کے بعد نکاح ہونے کے بعد وہ کورس اگر وہ دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں اور اس کو فل کر لیں, جسٹ لائک اے فارم بٹ ڈیجیٹل ہے, اس میں ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں, وقفہ بتایا ہوا ہے, فیملی پلاننگ بتائی ہوئی ہے, کانسیپٹس کے بارے میں بتایا ہے. اگر وہ ہو جائے تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ نکاح رجسٹر جب ہو جب انہوں نے یہ کورس کر لیا ہو. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کورس کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, بٹ اویئرنیس ہی نہیں اتنے سارے لوگوں کو ہے. تو یہ تو ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ کل صبح وہ کورس بنا ہوا ہے, نادرا ریڈی ہے یہ کرنے کے لیے, ہماری چیئرمین نادرا سے بہت میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں اس پر,
اگر مصطفیٰ صاحب، منسٹر صاحب اور باقی جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ یونین کاؤنسل کے اندر، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نادرا میں رجسٹر ہونے کا ابھی یونین کاؤنسل میں ہوتا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب رجسٹر ہو سکے جب یہ فارم فل ہو گیا وہ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یونین کاؤنسل افیکٹو نہیں ہے، اب نادرا میں پائلٹ پروجیکٹ کے تھرو رجسٹر ہونا شروع ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں، پنجاب وغیرہ میں شروع ہو گیا وہ ابھی۔ صحیح، میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ صاحب کہ جب وہ رجسٹر ہونے لگے نادرا میں تو کپل نے وہ ڈیجیٹل آن لائن کورس کر لیا بس خالی۔ آپ کی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات کس کے کیوں سمجھ میں نہیں آنی چاہیے لوگوں کو؟ نہیں آتی۔ ہم جو ہے وہ دیکھیں، ہم بڑے سیلفش قسم کے لوگ ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی آج کی حکومت، اپنی آج کی، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کر سکیں کریں، اس کے بعد سب خراب ہو، ہم اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا جو ہم سے 300 سال آگے ہے، انہوں نے، ان کی ترقی کا راز ہی یہی ہے کہ انہوں نے گراس روٹ لیول پہ گورننس کو ڈور سٹیپ پہ لے گئے۔ یہ جتنے بھی کیمپین ہے نا، چاہے آپ یہ والی بات، یہ علاقے کا کونسلر سمجھائے گا، اس کے ذریعے بات ہوئی، جو محلے میں رہنے والا وہ بات کرے گا، تو جو اسی کمیونٹی سے ہوگا، جو اس کو جانتے ہوں گے، جو وہیں کا جاننے والا ہوگا، اس کی اونرشپ آئے گی۔ ایک وزیر اعظم، ایک وفاقی وزیر، ایک صوبائی وزیر، کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں، ہمارا نظام ہے وہ وہیکل ہی نہیں ہے۔ لیکن مصطفیٰ صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ بہت عرصے تک، مجھے تو یاد ہے 90s میں ڈرامہ بھی بنتے تھے پاپولیشن مینجمنٹ کے اوپر، کیمپینز بھی ہوتی تھی، ایک عرصے تک ہم نے نہیں دیکھی، بٹ کریڈٹ ٹو یو کہ آپ نے اس پہ بات کی ہے، آپ نے پورا ایک ایونٹ آرگنائز کیا جس میں لوگوں نے آ کے، ایکسپرٹس نے بات کی، مذہبی لوگوں نے آ کے بات کی، تو ایک کم سے کم دوبارہ سٹارٹ ہوا ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاکیڈ خالی یہی ہے کہ وفاق پہ لیول پہ ہو جاتا ہے فیصلہ، پروونشل پہ ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ کاؤنسل لیول پہ نہیں ہوتا اس لیے افیکٹو نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ میں تو فرینکلی اسپیکنگ، میں تو شہزاد بھائی کی جو ہے نا، ایک تو اس والی اچھی تجویز تجویز ہے، لیکن مجھے پتا ہے نا یہی رہ جائے گی، اس لیے میں نے یہ والی بات کی۔ ہمیں جو ہے وہ اس کو بہت اچھی بات جو ہے، اگر آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر نہیں اگر امپلے، تو وہ بات بہت اچھی بات رہ جاتی ہے۔ اب آپ جو مجھ سے بات، آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ الگ بات ہے۔ جس طرح آپ نے نمبرز بتائے ہیں، 6.19 ملین بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے ہمارے ہاں، جو کہ ایک نیوزی لینڈ کی آبادی سے زیادہ ہے، 2.5% ہماری گروتھ ہے، فرٹیلٹی ہماری جو ہے وہ 3.6% ہے، 3.6 فرٹیلٹی ریٹ ہے، جو کہ کہیں سے بھی جو ہے، اگر آج آپ کی جی ڈی پی 2.5 ہے سم تھنگ پلس، اگر آج اس ملک کی جی ڈی پی 10 بھی ہونا، 10 تو بھی یہ سسٹینیبل نہیں ہے یہ پاپولیشن۔ مطلب ایک خاتون جو ہے وہ 3.6 بچے پیدا کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آگے بات آتی ہے کہ بچے پیدا ہو گئے تو آپ اس کو ویکسین کتنی لگا رہے ہیں، پھر آپ اس کو پانی کیسا پلا رہے ہیں، سارے وسائل یہ ساری چیزیں ملا کے پھر ہاسپٹل کا کام تو شہزاد بعد میں شروع ہوتا ہے نا، وہ پھر تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا نظام ہیلتھ کیئر کا نہیں ہے، ہم غلط بولتے ہیں کہ ہم اصل بات ہے پریونشن۔ اب پریونشن تو ہوتی ہے جو وقفے سے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جب کیمپین چلی ہے نا ملک میں، سسٹین کیوں نہیں کر پائی؟ ہمیں ایک فرض کریں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے، اگر آپ ریلیجیس فیکٹر کو لیں، اس لیے ہم نے لوگوں کو بلایا، سب کو، ساری پارٹیز کو، ریلیجیس لیڈرز کو ہم نے ایک روف کے نیچے جمع کیا، ہم نے کہا بھائی اس پہ آؤ، اپنے اپنے حصے کی بات کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ماضی میں کہ ہم نے وقفے کو، انسانی پیدائش کو، پاپولیشن کو ہم نے رزق سے جوڑا ہے، جو کہ جس پر اعتراض دینی حلقوں کی طرف سے بالکل صحیح ہے، کیونکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنی قرآن میں ہر انسان کو، ہر بشر کو رزق کا وعدہ رب نے کر رکھا ہے۔ تو جب آپ اس کو رزق سے جوڑتے ہیں تو آپ اس کو غلط بات کرتے ہیں، جس پہ اعتراض ٹھیک ہے، رزق کی بات نہیں کرتے ہم یہاں پہ۔ ہم کیا، وہی دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ نہ آپ کے میرے ملک میں 11,000 ماؤں کو مار رہے ہیں ہر سال ہم، ایکسکیوز مائے، ہر ایک گھنٹے میں، ہر ایک سال میں 11,000 ماؤں کو مار رہے ہیں، ہر ایک گھنٹے میں ایک ماں کا ماں کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ آپ امیجن کریں، آپ کے یہاں ذرا سی کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، کوئی 20 25 50 لوگ مرتے ہیں، اپنی جانوں سے جاتے ہیں، پورا ملک سوگ مناتا ہے، 2 دنوں تک آپ کا ٹی وی چینل جو ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے، اور جو ہے وہ لوگ کھانا نہیں کھا پاتے، یہ وہ۔ آپ 11,000 ماؤں کو مار رہے ہیں۔ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے ان کو نہیں بچایا تو آپ نے انسان تو یہ عین دینی فریضہ ہے۔ عمران صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ اب تو 2011-12 کے بعد یہ صحت ہو، پاپولیشن ہو، یہ صوبائی سبجیکٹ ہے،
تو وفاق تو کیمپین کرتی ہے, کبھی رک جاتی ہے کیمپین, صوبے کیا ذمہ داری لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد NFC کے بعد وسائل مل جاتے ہیں. اب آپ نے وسائل اگر صحت میں لگانے ہیں, تعلیم میں لگانے ہیں, یا پانی کے اوپر لگانے ہیں, اس کا سارا دار و مدار یہ کہ آپ پاپولیشن کس حد تک مینیج کر پاتے ہیں اپنی. جی ویری رائٹ تھے. بسم اللہ ہمارے دیکھیں, فرسٹ آف آل تو میں جیو کو اور میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو کریڈٹ دوں گا کہ اسے ہم مسئلہ ہی نہیں سمجھتے تھے معذرت سے, اور اس کے بعد مسئلہ سمجھتے ہیں, ایڈریس نہیں کرتے. ہم بہت سارے لوگ اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے. ابھی میں موجودہ بات کروں گا کہ میری چیف منسٹر جب آئی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, ڈے فرسٹ پہ انہوں نے 2 باتیں کی جس بات نے مجھے امپریس کیا ہے کہ انہوں نے یہ 2 سب سے مشکل چیلنج تھے. انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کرنے کا کہا, سارے کہتے ہیں, لیکن انہوں نے پریکٹیکلی کیا کیا کہ انہوں نے 2 ایشوز کو فوکس کیا ہے, جس میں ایک نیوٹریشن کا ایشو ہے جس کو بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری جو سٹنٹڈ پاپولیشن ہے, ہماری ایڈولسنٹ گرلز ہیں, ہماری یہ تمام ایشوز ہیں, ان کو ایشوز نارملی نہیں سمجھا جاتا. اور ہم نے الحمدللہ پنجاب نے پچھلے 2 سالوں میں اپنی سٹنٹڈ پاپولیشن جو ہے وہ کم کی ہے, اور ہم نے اپنے ہماری 33 سے بھی نیچے آ گئے ہیں جی, ہمارے 27 کے قریب آ گئے ہیں, اور ہم نے بہت زیادہ اس میں اچیومنٹ الحمدللہ کیا ہے. میں آپ کو کوئکلی فگرز بھی دیتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں. اور دوسرا سب سے بڑا جو کام ہم نے یہ کیا ہے, اگر ہم اس پاپولیشن کے ایشو کی بات کرتے ہیں تو پاپولیشن ایک علیحدہ محکمہ ہوا کرتا تھا, ہیلتھ ایک علیحدہ محکمہ ہوا کرتا تھا. اب اس کو تھوڑا سا آپ امیجن کریں کہ ہم زچگی کا پروسیس کسی ایک جگہ پر کر رہے ہیں, اور اس سے 2, 2.5, 3, 4 کلومیٹر دور وہ لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو کونسل کریں گے, جو آپ کو بتائیں گے کہ کیوں آپ کا وقفہ ضروری ہے, یہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے کیا پرابلم ہے. ہم نے اس کا مرجر کیا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں نے فیڈرل لیول پہ تو یہ کیمپینز دیکھی ہیں, میں نے صوبائی لیول پہ نہ زیادہ اس پر بات ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ پاپولیشن کو مینیج کرنا ہے, آپ ہیلتھ فیسلٹیز بنا لیں, لیکن میں نے نہیں دیکھا پروونسز آ کے اس پر کوئی کیمپین چلاتے ہوں کہ پاپولیشن کم. شہزاد بھائی میں اس پہ پریکٹیکل جو کام کیا وہ بتا رہا ہوں, جو ہم نے مریم صاحب کے ایرا میں ابھی ریسنٹلی کیا, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. دیکھیں مرجر کا فائدہ کیا ہوا ہے. مرجر کا سب سے بڑی, یہ پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے مرجر کیا ہے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا. اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ تمام پروسیس جو کاؤنسلنگ ہے, دیگر معاملات ہیں, امپلانٹس دینے ہیں, کنٹراسیپٹیو اویلیبل کرنے ہیں, وہ تمام چیزیں انڈر ون روف ہو رہی ہیں. اور جب زچگی کا پروسیس ہوتا ہے تو اس کی وہیں سے کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہترین پروگرام لے کر آئے ہیں. میں اگر پنجاب جاؤں گا, کیا مجھے وہاں سندھ, KP, بلوچستان کے مقابلے میں کانٹرسیپٹیوز کیا اچھے ریٹ پر افورڈیبل ملیں گے, کیا دستیاب ہوں گے؟ ہمارا CPR ریٹ سب سے زیادہ ہے. کیمپین کہ آپ ڈور ٹو ڈور, بنگلہ دیش میں تو ہوا ہے نا, ڈور ٹو ڈور کیمپین کیے, فری کانٹرسیپٹیوز وہاں پہ پرووائڈ کیے. اگر صرف مجھے 2 منٹ دے دینا کیونکہ کام اتنا ہوا ہے, میں کوئکلی 2 منٹ میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. ہم کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروگرام لے کر آئے ہیں. ہم نے جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز والا پروگرام تھا, اس کو کس طرح سے مزید بہتر کیا ہے کہ ہم اب سکل برتھ اٹینڈنٹس کو لے کر آئے ہیں. اب ہم کوالیفائڈ بچیاں جو ہیں ہم نے اس میں انڈکٹ کی ہیں. جو گیپ تھا ہمارا 43% سے زیادہ اس میں اندر گیپ تھا, اب ہم نے اس گیپ کو کیسے فل کیا؟ ہم نے گوگل میپنگ کی ہے. اب وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ جو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز جیل ہوئی ہیں بچیاں, اب وہ تمام بچیوں کے پاس, ہر بچی کے پاس 250 سے 300 گھر ہوگا جس کی پوری انہوں نے گوگل میپنگ کرنی ہے. ان کے پاس ڈیجیٹل ٹیبز ہیں, ایک ایک گھر کا ڈیٹا, ایک ایک شخص کا ڈیٹا اس کے اندر اس کو اندراج کر رہی ہیں. اور اس ڈیٹا کے اندراج کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں والیوم پتہ ہوگا کہ ہمیں کس والیوم پر کام کرنا ہے. اب اس لیڈی ہیلتھ ورکر, اس کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر جو نئی بچی آئی ہے جو کہ سکل برتھ اٹینڈنٹ بھی ہے, وہ ویکسینیشن بھی کر سکتی ہے. اب وہ بچی ان 250 سے 300 گھروں کی مستقل ذمہ دار ہوگی. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پہ دا گریٹ ڈیبیٹ وقفہ. لاشاری صاحب, 90s میں جو کیمپین تھی, مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ شروع ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے صوبائی لیول پہ نہیں دیکھا, اور واقعی نہیں دیکھا, کیونکہ اگر دیکھا ہوتا کوئی نہ کوئی افیکٹو نظر آتی. صحت پاپولیشن 15 سال سے آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہے, صوبوں کا سبجیکٹ ہے, کیوں نہیں ہوا اس پہ اتنا زیادہ کام؟ سب سے بات کریں, ہر کوئی یہ کہے گا چاہے صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, پاپولیشن بہت بڑا مسئلہ ہے, گروتھ بہت زیادہ ہے ہماری, ایڈریس نہیں ہوتا ایشو. شکریہ شہزاد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے جیو ٹی وی نے, وقفہ کے نام سے کیمپین چلا کے, بہت اس کا امپیکٹ آئے گا. جہاں تک بات ہے کہ صوبوں نے کیا کیا ہے یا سندھ صوبے نے پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا, وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس پورے پروسیس کے تھرو, پورے ریفارمز کے تھرو. اور بہت کام ہوا ہے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو فائنینسنگ تھی پاپولیشن کی, اس کو ڈپارٹمنٹ بنا کے اس کی فائنینسنگ کو یعنی بجٹ کو آج تک ہم نے 10 گنا بڑھایا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہیلتھ اور پاپولیشن ڈپارٹمنٹس کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے.
اس کے بعد کموڈیٹیز کی بات آتی ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جس نے کموڈیٹیز کی پروکیورمنٹ 2015-16 سے شروع کی. کموڈیٹیز مطلب یعنی کانٹرسیپٹیوز کی خریداری. ٹھیک ہے. کانٹرسیپٹیوز کی خریداری سب سے پہلے سندھ نے شروع کی, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد. نہیں, اور یہ خریداری کر کے کیا ڈسٹریبیوٹ کیا آپ نے فری میں, یہ کیا کیا اس کے؟ جی پہلے اس کی تھوڑی سی کاسٹ, کوئی میں نے کیمپین نہیں دیکھی ایسی میں آپ کو نظر آ رہی ہو, ویزیبل ہو. بالکل, اویئرنیس تو ویزیبلٹی سے میں آپ کو ریفارمز بھی بتاؤں گا, میں آپ کو امپیکٹ بھی بتاؤں گا. میں ایک سوال اگر شاہد صاحب آپ سے کروں, عمران صاحب سے, اگر میں پوچھوں گا نا کہ کیا میجرز لیے گئے ہیں, وہ مجھے ایک لسٹ گنا دیں گے کہ ہماری سیاسی قیادت نے کیا, آپ بھی لسٹ گنا دیں گے. میرا سوال مختلف ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ یہ سب کام کر رہے ہیں, اس کے اثرات کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیونکہ کوئی بھی پروگرام پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ریزلٹ اورینٹڈ ہے. وہ ریزلٹس کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس پہ میں آ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کموڈیٹی نہیں ہے, کانٹرسیپٹیو نہیں ہے, if there is no contraceptives there is no program. جہاں فیسلٹی ہیں وہاں کنٹرسیپٹیو ہے ہی نہیں, تو تھوڑی سی اس کی قیمت ہوتی تھی, وہ ہم نے ویو کر دی ہے. اب فری آف کاسٹ کنٹرسیپٹیوز ملتے ہیں, صرف گورنمنٹ کے تمام اداروں کو نہیں بلکہ NGOs کو بھی ہم دے رہے ہیں. اور میریٹل کاؤنسلنگ اب سندھ میں ایک قانون ہے. سندھ میں یہ بھی قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی, نہ بچے کی نہ بچی کی. لیکن بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ہمیں پتہ ہے جو ہو رہی ہیں. جو رپورٹ ہوتی ہیں, جو رپورٹ ہوتی ہیں ان کو اریسٹ بھی کرتے ہیں. جب ہم نے کام شروع کیا تھا 2014-15 میں یہ ڈیولوشن کے بعد, تو یہ سندھ کا جو کانٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ تھا وہ 29.5 تھا, یعنی 29-30 عورتیں یوز کر رہی تھیں. آج جب ہم کھڑے ہیں 2026 میں, تو انہی ریفارمز کی وجہ سے ابھی جو سندھ کا ایک اسٹڈی جو نپس نے کی ہے وہ کہتا ہے کہ 41.8% پہ ہے. پاپولیشن گروتھ ریٹ سندھ کا پچھلے 10 سال میں کیا ڈکلائن پر ہے یا کانسٹنٹ ہے؟ کانسٹنٹ ہی ہے. مجھے پورا کانسٹنٹ نظر آ رہا ہے. گروتھ ریٹ جو سینسس میں آیا ہے وہ بالکل زیادہ ہے, 2.5% ہے سندھ کا. انیلا دورانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری ہیں پاپولیشن اینڈ ویلفیئر خیبر پختونخوا اسلام آباد سے, ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر انیلا بہت بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ذرا آپ بتائیے گا, اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے آپ اقدامات تو بتا دیں گی, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر تمام صوبے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, وفاق کہتا ہے کہ ہم بھی کام کر رہے ہیں, ایفیکٹونیس کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ اور اگر آپ لوگوں نے بھی کوئی ایسا امپیکٹفل کام کیا ہے جس کے ریزلٹس ہمیں نظر آئے ہیں تو بتائیں وہ کیا ہے. السلام علیکم جی. پہلے تو ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جیو نیوز کا کہ انہوں نے اتنی اچھا پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, اور اس کے اوپر ایک کوہیسو پلان آف ایکشن ہونا چاہیے, بلکہ ہمارے اس کے اندر موجود ہے, جس میں ہمیں مل کے چلنا ہے صوبوں کو اور وفاق کو, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ 5th پاپولس کنٹری ہے دنیا میں. اگر ہم پاپولیشن کا فیکٹر لیتے ہیں اوور آل پاکستان کا, تو اس میں ہمیں اس صوبے کے جو ڈائنامکس ہیں اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. صحیح بات ہے. تو جو خیبر پختونخوا ہے اس کے ڈائنامکس جو ہیں اس وقت انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں پنجاب سے اور سندھ سے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت ٹیررزم کے ایشوز ہیں, کانفلکٹ ایریا ہے, کلائمیٹ ریزیلینٹ ہے. تو یہ تمام ایشوز کو مد نظر رکھ کر ہمیں اپنی سچویشنز کو لے کے چلنا ہے. ہمارے پاس مرج ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر ہماری جو آؤٹ ریچ ہے اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ ریگولر پنجاب کے ایریاز میں ہوگی یا سندھ کے ایریاز میں ہوگی, لیکن اس کے باوجود اپنے تمام چیلنجز کے باوجود صوبہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاپولیشن کو ایک امپورٹنٹ فیکٹر لیا جائے اور اس کو کنٹرول سے ہم شفٹ کریں ہیلدی فیملیز کے بارے میں اور ایک ایسا ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں, تاکہ عورت کی وہ امپاورمنٹ ہو کہ وہ اپنا ڈیسیجن خود لے سکے. کویشچن یہی ہے کہ جب یہ پتہ ہے جو سلوشن آپ کو, یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جی ہم کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. یہ الگ بات ہے کہ وہی کوہیژن کی بات ہے کہ پورے صوبوں کو اور وفاق کو آپس میں ایک جو ہے لنکیج بنانا بہت ضروری ہے. ایک ایسا کمبائن کوہیسو ڈیٹا بیس ہونا بڑا ضروری ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ نظر آئے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کی اچھی پریکٹسز کو فالو بھی کر سکیں. ہم جائیں گے زیبا ستار صاحبہ کی طرف جو ہمارے ساتھ وائر لنک موجود ہے. زیبا ستار, یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو حکومت کو لینے چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ ہمیں سب سے پہلے تو عورتوں اور مردوں کو انفارمیشن یعنی معلومات دینی چاہیے کہ یہ جو برے اثرات ہیں, جیسے اگر وقفہ نہ ہو بچوں میں, اور جو آپ کی کیمپین بھی کر رہی ہے, جو کہ کیمپین کر رہی ہے, مگر یہ بہت یعنی ہر
सूबे को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। कैंपेन सिर्फ नहीं, मैं हर तरह से मालूमात पहुँचाएँ, चाहे आप स्कूल से पहुँचाएँ, कॉलेजेस में पहुँचाएँ, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, कि देखिए आपके लिए इसमें क्या फ़ायदा है। अगर वक्फ़ा होगा, ये आप कौम के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो एक तो वो है। दूसरा तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दूसरा है जो इवन आई थिंक उससे ज़्यादा ज़रूरी कि हम उनको सर्विसेज पहुंचाएं। जो यानी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो सिर्फ आप अगर ला के रख लेते हैं अपने सेंटर्स में, वो नाकाफ़ी है। आपकी जो दे रहे हैं सर्विसेज, चाहे मर्द हों, और हम तो देख रहे हैं कि इवन मर्द डॉक्टर्स, अब आजकल हमारी एक पायलट चल रही पंजाब में, वो तो मर्द डॉक्टर्स भी जब तजवीज़ देते हैं फैमिली को, या यानी फादर को, बाप को या माँ को, मियाँ बीवी को इकट्ठा मिल के भी दे सकते हैं कि भाई आपको ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसके बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के लिए एक और, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी, मैं कहना चाहूँगी कि कुछ आउट ऑफ बैलेंस है। हमारा जो नेशनल नैरेटिव है कि दे मस्ट बी, कि एक बैलेंस होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए, जितने हम लोग हैं पाकिस्तानी और हमारे जो वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स जैसे पानी, हवा, ये तो हम इतना खुराक वगैरह वो तो जितना हद तक बढ़ा सकते हैं, मगर एटलीस्ट जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं जो अभी आबादी के सर्विसेज के लिए जा रही हैं, या वो तो मेरे ख्याल से कहने के लिए हैं कुछ, मगर बहुत ही कम हैं, बिल्कुल इनएडिक्वेट हैं। तो वसाइल बढ़ाए जाएं इस बजट में। हमारी CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का भी एक रिकमेंडेशन है, उनको पता है कि डबल द रिसोर्सेज, और एक पॉपुलेशन फ़ंड बनना चाहिए मेरे ख्याल से, बिलखुसूस एक पॉपुलेशन फ़ंड, जो कि मेरा ख्याल है कि ये नॉन डिविजिबल पूल से पैसे निकाले जाएं ताकि हम दिखाएं कि हम संजीदा हैं। इस दफ़ा ये गवर्नमेंट संजीदा है जी। ये जो पॉपुलेशन फ़ंड है ये अनाउंस होना चाहिए। ज़्यादा उसमें पैसे जो डालना है 10 बिलियन रुपीज़, ये तो मेरे ख्याल से ख़ास ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, मगर ये दिखाएगी कि गवर्नमेंट की इंटेंट है। और इसमें जो है हमें सूबों को जो इस पे काम करते हैं और रिज़ल्ट्स लाते हैं उनको और इनकरेज करने के लिए पैसे देने चाहिए। 90s की जो डेकेड थी, दहाई थी, वो उसमें काफ़ी हद तक हमने, जैसे पहले पाकिस्तान में 6 बच्चे हो रहे थे एक औरत के, यानी उसका म्यार ये था कि 6 बच्चों से ज़्यादा हो रहे थे, मगर 90s में एकदम से हमारी भी ये फर्टिलिटी गिरी और अब 4 बच्चे औसतन हो रहे हैं औरत पे, हर औरत के। तो ये क्यों हुआ? मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो मैंने मेंशन किया कि लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम जो था वो ऐसा था कि एक उन्होंने बड़ा वेल प्लान्ड, वेल प्लेस प्रोग्राम था कि हर इलाका जो है जहाँ लोगों की आबादी 1000 या 1500 लोगों के लिए, हर वो उस आबादी के लिए एक मखसूस एक औरत लेडी हेल्थ वर्कर जो कि उसी इलाके की होगी, वो हर घर को विज़िट करेगी। और वो भी गोल के मेरे ख्याल से हर 2 हफ्ते उसको एक विज़िट करना ज़रूरी था। उससे मेरा ख्याल है इतना फ़र्क आया, और ये प्रोग्राम बदकिस्मती से बहुत अब यानी बहुत कमज़ोर हो गया है और इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसको तक़वीत देने की ज़रूरत है कि और पैसे इसमें डालने, क्योंकि जो डोर स्टेप डिलीवरी है वो बांग्लादेश में भी और ईरान में भी, ये 2 चीज़ें बहुत मैं समझती हूँ कि 2 चीज़ें हैं जो कि इमीडिएट फ़र्क ला सकती हैं, कि आपकी डोर स्टेप डिलीवरी हो और आपकी औरतों के पास शऊर हो और एजुकेशन। डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश से जो हमने सीखी कि ख़वातीन की एजुकेशन और वर्क फोर्स में उनकी शमूलियत। ये अगर आप एड्रेस करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हम इसके अलावा बात करें वो भी ज़रूरी है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह, लेकिन ये बुनियाद बनी है बांग्लादेश में। और पाकिस्तान से अगर नंबर कंपेयर करें, हम उनसे लेबर फोर्स में भी पीछे हैं। वहाँ पे 15 साल से जो बड़ी उम्र की औरतें हैं उनकी 50% से ज़्यादा शिरकत है लेबर फोर्स में, पाकिस्तान की 21% है। उनकी जो ख़वातीन की तालीम की शरह 74% है, हमारी 50% है, और वो भी आपको पता है कि मेयार ऑफ एजुकेशन क्या है, शहजाद को तो अच्छी तरह पता है। ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, इस पर काम करना कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा सबको कि आज से 24 साल के बाद पाकिस्तान दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क बन जाएगा, तरक्की हो जाएगी बहुत ज़्यादा, 3रा बड़े मुल्क बन जाएंगे। 40 करोड़ पाकिस्तान की आबादी हो जाएगी, खित्ता ज़मीन इतना ही रहेगा,
ابھی ہمارے 25 کروڑ ہیں, 40 کروڑ ہو جائیں گے. اور اس وقت 2050 میں 24 سال 25 سال میں تقریباً 26 کروڑ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نوکری چاہیے ہو. آج کی آبادی سے زیادہ, میرا خیال آبادی سے زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نوکری چاہیے, نوجوان لوگ ہوں گے جن کو نوکری چاہیے. آپ نے پہلا جو سوال پوچھا تھا جس کا شہزاد نے جواب دیا تھا, میرا خیال ہے کہ آپ نے پوچھا تھا مسئلہ کیا ہے. میں بنگلہ دیش پہ آتا ہوں. میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی اس کی جو سنگین نوعیت ہے اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کو پتہ ہے ادھر ادھر باتیں ہو جاتی ہیں, پاپولیشن یہ وہ, لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا, کوئی پالیسی نہیں بنتی. پاپولیشن از پاکستان's بگیسٹ پرابلم. اگر یہ سمجھا جائے, باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں, 2 چیزیں میں بتا, کانٹرسیپشنز آپ فری کر دیں. کانٹرسیپٹیوز اس کا دے شوڈ بی اویلیبل ایوری ویئر. بنگلہ دیش, ایران, ترکیہ, ملیشیا, سب میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی سامنے. عورتوں کے حقوق, لڑکیوں کی تعلیم, اور آپ عورتوں کو پورا فیصلہ کرنے دیں. آپ کچھ بھی آپ اور کر دیں, آپ لڑکیوں کو تعلیم دیں. ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, پاکستان میں بھی یہ اسٹڈیز ہیں, ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے جیسے جیسے لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں ویسے ویسے وہ کام کرتی ہیں, ان کی جو فرٹیلیٹی ریٹ گر جاتی ہے. آپ کے ہاں 25 ملین بچے اسکول میں نہیں ہیں جس میں زیادہ تر لڑکیاں ہیں. آپ ایجوکیشن پہ پیسے خرچ نہیں کرتے, 0.8 to 2%, جبکہ یونیسیف وغیرہ کہتے ہیں کم از کم 4 سے 6% کریں. صوبے تو کر رہے ہوتے ہیں, وفاق نہیں وہ نہیں کرتے, پورے پبلک انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ ان کو لڑکیوں کے اسکول بنانے شروع کریں. آپ ان کو ٹوائلٹس دیں, آپ ان کو باؤنڈری والز دیں, آپ ان کے لیے ٹرانسپورٹ دیں, آپ ان کے لیے پانی دیں پینے کے لیے. آپ دیکھیے گا, اور اس طرح کے اسکولوں جو بچوں کے قریب ہوں, یہ لڑکیوں کو آپ تعلیم دیں, آپ کے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اب آپ بھی سولوشنز بتائیں ڈاکٹر صاحبہ. اور دوسرا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کے یہاں سے یہ میسج آنا, ایک رائٹ میسج میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیسے ہم اس کو ایزیلی دستیاب بنا سکتے ہیں, کانٹرسیپٹیوز کو, اس کے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ جو بھی ہے, یہ میسج بار بار آنا بڑا ضروری ہے. فیملی پلاننگ از ناٹ اے لینئر ایشو. ہمیں لگتا ہے یہ یوں ہم چلیں گے اور ہم گول پوسٹ پہ پہنچ جائیں گے. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. جو پاد اکبر صاحب کہتے ہیں بالکل درست ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ملٹی سیکٹورل اپروچ. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں اس وقت بھی اتنے اچھے سی پی آر کے بعد ان کی پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ورکس ود 22 ادر ڈپارٹمنٹس. دے ہیو ٹو رپورٹ ٹو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ واٹ دے آر ڈوئنگ ٹو ریلے دس میسج ٹو انشور دا ایکسیس کہ عورت وہاں پہنچ رہی ہے اور اس کو وہ مل رہا ہے. ابھی ہماری کچھ مہینے پہلے ان سے بات ہوئی تھی. سو بات یہ ہے کہ دیکھیے, آپ جو ہیں آپ ویمن امپاورمنٹ پہ بات کریں, آپ ایجوکیشن پہ بات کریں, آپ نے گرلس ایجوکیشن کی بات کی, ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس سے ڈیلے ہوتی ہے ان کی ایج آف میرج جب وہ ورک فورس میں آتی ہے. تو سو دیز آر آل انٹیگریٹڈ. یوتھ منسٹری کے ساتھ کام کریں, جو شہزاد بات کریں, پری میرج کاؤنسلنگ از اے پارٹ آف CCI ریکمنڈیشن. لیکن کوئی بھی اب تک اس کو افیکٹولی نہیں کر پایا ہے. اور جبکہ یہ ایران کا ماڈل ہے, ایران سکسیڈڈ, 78 ہے ان کا CPR. ایران سکسیڈڈ بیکاز آف پری میرجل کاؤنسلنگ. آپ نے جو اپنے اس میں کہی تھی وہ بات, وہ میں ذرا ریپیٹ کرنا چاہوں گی بیکاز ریلیجن بار بار آتا ہے. حالانکہ ہمارا DHS بتاتا ہے کہ ریلیجن از 4th or 5th نمبر آف ناٹ یوزنگ کانٹرسیپٹ. اٹس ناٹ اے مین ریزن. جی کبھی بھی یہ نہیں آیا. فرسٹ پہ کیا میڈیکل ریزن ہے, افورڈیبلٹی ہے, فیئر آف سائیڈ ایفیکٹس. اسی میں میں کہہ رہا ہوں اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اٹس دا نمبر 1. لیکن ریلیجن چونکہ ہم سب کا بڑا سوشل فیبرک میں اٹس این امپورٹنٹ پارٹ. جی کہ جو ہمیں اسلام نے اتنے صدیوں پہلے بتایا وہ اب سائنس بھی پروف کر رہی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ یو مسٹ بریسٹ فیڈ, آپ 2 سال بریسٹ فیڈ کریں, 30 منتھس کا حکم ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عورت کی جو ایک صحت ہے اس کا بار بار ذکر ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے, صحیح بچہ پیدا کیا اس نے, اٹ ٹیکس 2 years کہ اس کی باڈی پری پریگننسی اسٹیٹ میں جائے. اور ہم لوگ جو ہے اس کو جب بھی آپ اسٹنٹنگ دیکھیے, انیمیا دیکھیے, ساری آپ کو ایشوز نظر آتے ہیں. اور جو بات مصطفیٰ صاحب نے کہی میں اس کو بالکل کہنا چاہوں گا. میں اپنے ہر گلوبل میٹنگ میں یہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ کاسٹ آف ایکشن از مچ لیس دین کاسٹ آف ان ایکشن. کہ آپ جب ایکشن میں کہتے ہیں نا جی پیسے کم ہیں, جی یہ ہیں, چاہے کانٹرسیپٹیو ہو چاہے کچھ ہو, اس کا ان ایکشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہیلتھ سسٹم پہ ایکسٹریم برڈن آتا ہے. ایبسلیوٹلی. پھر میٹرنل ڈیتھس, انفینٹ ڈیتھس, مال نیوٹریشن, سٹنٹڈ بچے. فیملی کا بھی اگر آپ دیکھیں, جو آپ بات کریں کہ ایک ماں کو 2 سال تو لگتے ہیں ریکور کرنے میں اپنی پری پریگننسی پوزیشن میں آنے, اگر وہ نہیں کرتی
اور اس کی صحت متاثر ہوتی ہے تو پھر سوچیں نا کہ عام آدمی کی جو افورڈیبلٹی ہے اس کی صحت کی وجہ سے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اور جیسے دیکھیں آپ عورتوں کو امپاور کر دیں اور ایجوکیشن از دا بیس لائن. صرف ایک سوال, یہ کیا لاجک ہے مجھے بتائیں شہزاد صاحب, کیونکہ آپ کا میڈیا سے بھی تعلق ہے. ہم ایڈ نہیں چلا سکتے کانڈمز کا ٹی وی پہ, مطلب یہ کوئی شرم کی چیز ہے, کوئی ٹیبو ہے, مطلب کیا ہے, کیوں نہیں چلا سکتے؟ آج ہم دیکھتے ہیں سینیٹری پیڈز کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں نا, تو چیز ایک نارملائز ہو جاتی ہے سوسائٹی میں. ہم نے بین کیا ہوا ہے یہاں پر. دیکھیں شروع میں جب میں نے بات کی تھی نا, مجھے پاپولیشن کی انفارمیشن جیسے اکبر صاحب بتا رہے تھے, مصطفیٰ صاحب بتا رہے تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اتنی عورتیں ایک ساتھ مرتی ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کانڈم خریدنے جانے جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شرماتے ہیں میڈیکل سٹور پر. سو یہ تو ایک بہت بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا, جب سیکشل ابیوز بچوں کے ساتھ ہوتا تھا تو ہم نے, جب یہ کیمپینز کی بات ہوتی تھی, میں نے کہا وہ بچوں کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے نا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیف ٹچ اور ان سیف ٹچ کیا ہوتا ہے. ہم نے سرکاری اسکولوں میں چھپا کے تھوڑی رکھنا ہے ہم نے, اور یہ ریسرچ ہے کہ ہر 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ, ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ہر 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی ڈگری کا ابیوز ہوا ہوا ہے, لیکن وہ بولیں گے نہیں. تو ہم نے جب یہ کریکلم انٹروڈیوس کیا, اور بہت بڑی بات ہے سندھ نے اس کو دیا, اور اب تمام پاکستان کے پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں اب آنا شروع ہو گیا ہوا ہے. تو ہم نے جب بات کرنا شروع کی تو بچوں کو اویئرنیس آئی, رپورٹ ہونا شروع ہوا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کل کیا ہو سکتا ہے, کانٹرسیپٹیوز اویلیبل کرنا ہے, پاکستان میں بنتے نہیں ہیں, BHQs کے اندر ابھی ٹریننگ ہوتی نہیں ہے. آپ جب تک جو کپل جن کے نئے بچے پیدا ہونے ہیں, آپ سم رجسٹر کرتے ہیں نا, مسئلہ ہے سم رجسٹر ہے نا مسئلہ, آپ نکاح رجسٹر جب ہونے دیں جب ان دونوں میاں بیوی کو ڈیجیٹل آن لائن پہ پتہ ہے, میاں بیوی دونوں کو پتا ہوگا, ان دونوں کو کرنا ہوگا, نہ میاں پریشر کر سکتا ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں نکاح سے پہلے تو آخری موقع ہے, اگر اس سے پہلے آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو تو یہ آپ کے لیے لاسٹ اسٹیج ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 11th آور ہے نا, اتنا مسئلہ ہو گیا ہے. تو کل صبح جو شادی ہو رہی ہے اس کا نکاح جب رجسٹر ہوگا, جب میاں بیوی دونوں کو پتا ہوگا اور انہوں نے فارم فل کیا ہوا ہوگا. سمپل سی بات. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا تشریف لانے کے لیے, اور کوشش ہماری یہی ہے, وقفہ اصل مقصد یہ ہے کہ جس پر آپ کو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کی صحت ہے, آپ کی ماں کی صحت ہے, اپنے بچے کی صحت ہے, اور اوبویسلی اگر خدا نہ خواستہ کسی کی صحت خراب ہوتی ہے پورا گھر اس سے متاثر ہوتا ہے. تو یہ پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے یہ فیصلہ کرتے وقت کہ آپ نے کتنے اور کب بچے پیدا کرنے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.